अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके इस अमल को कि हम यहाँ बैठे हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा लें। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं और उन अपने अमल के अंदर उनकी सीरत के जो रंग हैं उनको उतारने वाले बन जाएं। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो है वो आगे पहुँचाने वाले बन जाएं। जब हौज़े कौसर पे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात हो इंशाअल्लाह, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हों। सबसे पहले हम जो पिछली क्लास है उसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जिन दो ख़वातीन ने बैत अक़बा सानी या जिसके बैत अक़बा कुबरा भी कहा जाता है उसमें हिस्सा लिया था, उनमें से एक खातून का नाम था, क्या नाम था? नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते काब, जिन्हें उम्मे अम्मारा भी कहा जाता है, द वुमन वॉरियर। इन खातून ने, नुसैबा बिनते काब ने, इन्होंने ना सिर्फ ये कि ख़ुद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और हमने लास्ट क्लास में इस हवाले से जो उनकी खिदमात थी, जिस बहादुरी से वो ग़ज़वा उहद के मौके पे ख़ास तौर पे लड़ी, हमने उसको देखा था कि उस जंग के अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए उन्हें 12 ज़ख़म आए थे और इस वजह से उन्हें खातून उहद का जो है वो लक़ब दिया गया। तो ना सिर्फ इन खातून ने ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की हिफाजत की अपनी पूरी ज़िंदगी, बल्कि अपनी औलाद को भी इसी रास्ते पर चलाया। और यहाँ तक कि जब वो बड़ी उम्र को पहुँच गईं तो जंग यरमूक में उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें जो है वो उनका एक हाथ जो है वो कट गया, वो शहीद हो गया। फिर लास्ट क्लास में हमने मदीना हिजरत करने वालों में सबसे पहले महाजिर जो हैं अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी फैमिली जो है, उनको स्टोरी को हमने ब्रीफली हमने देखा था कि किस तरह अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, जो उस वक्त बहुत छोटी उम्र के थे, कैसे जो है जो अबू सलमा और उम्मे सलमा के कबीले थे, उन्होंने कैसे इस फैमिली को जो है वो बिखेर दिया था, कैसे एक दूसरे से जुदा कर दिया था। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी फैमिली पर जब कुरैश के मज़ालिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो अबू सलमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि यसरब में कुछ लोग जो हैं वो ईमान ले आए हैं और इस्लाम जो है वहाँ तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। तो उन्होंने अपनी बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने नन्हे बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत का फ़ैसला किया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये बैत अक़बा कुबरा से 1 साल पहले का वाक़या है। अबू सलमा और उनकी फैमिली का हिजरत के इरादे के बारे में, जब उन्होंने इरादा किया कि हम हिजरत करते हैं, और उन्होंने जो है वो अपना सामान जो है वो अपने ऊँट के ऊपर डाला और उम्मे सलमा को उस पे सवार किया और उनकी गोद में अपने बेटे को दिया। और जब उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो जो अबू उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनके कबीलों को जो है वो इसका इल्म हो गया और उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे कबीले को जब इसका इल्म हो गया तो वो लोग जो हैं उस जगह आ गए जहाँ पर हम जो है वो ट्रैवल करके जा रहे थे, और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो गुस्से से कहने लगे कि तुम अपने बारे में तो हमसे हुज्जत करके जीत गए हो, इसलिए अपने बारे में तुम जो चाहे फैसला करो, हमें कोई एतराज़ ना होगा, लेकिन हम तुम्हें अपने कबीले की इस औरत को जगह जगह ले जाने नहीं देंगे। चुनाचा उन्होंने क्या किया, उनके कबीले ने, उम्मे सलमा के कबीले ने, कि उन्होंने ऊँट से उनको उतार लिया। इस पर क्या हुआ कि जो अबू सलमा के कबीले वाले थे, अब्दुल असद, उन लोगों को गुस्सा आ गया
اور وہ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں اس بچے کو لے جانے کا کوئی حق نہیں جو ہماری قوم کے آدمی کا بیٹا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جو دونوں قبیلے تھے وہ بچے کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑنے لگے، اور دونوں قبیلوں کے لوگوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو جو ہے، جو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو چھوٹے سے بھی ایک بچے تھے، ان کو اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے، یہاں تک کہ ان کے جو بازو تھا اس کا یعنی ایک بازو جو تھا اس کا جوڑ جو ہے وہ اتر گیا۔ آخرکار کیا ہوا کہ بنی عبد الاسد جو تھے، یعنی جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے، وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا، دس از آل جسٹ جاہلیہ۔ دونوں قبیلے جو تھے، یعنی ان کو بچے کے بارے میں یا سلمہ کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں تھے، وہ یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ ان کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ ان کے قبیلے کا کوئی شخص جو ہے وہ اپنا قبیلہ چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ مائگریٹ کر جائے۔ تو پھر ایونچولی ہوا کیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مجبوراً اکیلے انہوں نے جو ہے وہ مدینے کا سفر کیا، اور وہ اکیلے جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ مائگریٹ کر گئے۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا حال جو ہے وہ بہت برا ہو گیا۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جدائی میں جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ صبح صبح جو ہے وہ البتہ جو ہے وہ پہنچ جاتی تھیں، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ ماجرا جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور وہ صبح صبح اس جگہ پہنچ جاتی اور شام تک وہیں بیٹھی رہتی اور شام تک وہاں بیٹھی روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا، 1 year۔ آخر کار کیا ہوا کہ ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ان پہ ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو، ان کے قبیلے والوں سے کہا کہ اس بیچاری کو تم لوگ جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اس کے دودیال والوں سے واپس لیا، انہوں نے بھی بیٹا ان کو دے دیا، اور وہ مدینہ اکیلے اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹرز کا یہ راستہ تھا، اور ساتھ میں ان کے کوئی جو ہے وہ انسان، کوئی اللہ کا بندہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ تنیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ جو ہے، یعنی مکہ کے ایک نوجوان تھے، وہ ان کو وہاں جو ہے وہ مل گئے۔ اور یہ تنیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں آج مسجد عائشہ موجود ہے، مکہ سے کچھ ہی دور باہر نکل کر یہ جگہ ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ہی انہوں نے ٹریول کیا تھا، تو کیا ہوا کہ عثمان بن ابی طلحہ وہ ان کو مل گئے، انہوں نے ان سے ان کے حالات پوچھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ وہ اکیلی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس حالت میں جو ہے وہ ہرگز اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ میرے اونٹ کی مہار جو ہے وہ پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے عرب میں کسی مرد کو ان سے زیادہ شریف نہیں پایا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب منزل پر یعنی ٹھہرنے کے مقام پر پہنچتے تو وہاں سے ہٹ جاتے، یہاں تک کہ میں اونٹ سے اتر جاتی، یعنی کہ وہ ان کی ماڈسٹی کا خیال رکھتے، اور وہ کیا کرتے کہ الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاتے جب ان کے اترنے کا وقت ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ میرا اونٹ لے کر علیحدہ ہو جاتے اور سامان وغیرہ اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے، اور پھر کسی دوسرے درخت کے نیچے جا کر آرام کرتے۔ سبحان اللہ! جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ کے پاس جا کر اس پہ کجاوا کستے، یعنی اس کے اوپر جو بیٹھنے کی چیز ہے وہ رکھتے، اور پھر میرے پاس سے ہٹ جاتے تاکہ میں سوار ہو جاؤں۔ وہ کہتی ہیں جب میں سوار ہو جاتی اور اچھی طرح بیٹھ جاتی تو مہار پکڑ کر روانہ ہو جاتے، یعنی جو اونٹ کی جو نکیل تھی، جو اس کی روپ تھی، وہ اس کو پکڑ کر پھر سفر کے اوپر روانہ ہو جاتے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی طرح چلتے ہوئے ہم مدینہ پہنچ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب قبا میں وہ بنی عمر بن عوف کی بستی میں پہنچے تو کہنے لگے، یعنی کہ عثمان بن ابی طلحہ، کہ تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اب اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ۔ اس کے بعد
وہ واپس مکہ چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ خدا کی قسم مجھے علم نہیں کہ کسی مسلمان گھرانے پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی ہوں، اور میں نے عثمان بن طلحہ سے بڑھ کر کوئی شریف ہمسفر نہیں دیکھا۔ تو ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے یعنی دکھوں کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ، وہ پوری فیملی جو ہے وہ اس یعنی ظلم و ستم سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہوئی، اور وہ کس تکلیف کا جو ہے وہ شکار رہے۔ اور اس اسٹیٹمنٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ شی واز امپریسڈ بائی دا کنڈکٹ آف عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ مشرک تھے، ڈس بلیور تھے، اور مسلمانوں اور کافروں میں اس وقت جو دشمنی تھی ہے نا، کہ دشمن جو تھے، جو کفار تھے، وہ تو مسلمانوں کو روکتے تھے یعنی کہ وہ مائگریٹ کریں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ نے روکنے کے بجائے کیا کیا کہ ان کو آفر کی کہ میں آپ کو جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مدینہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ چھوڑنے چلا جاتا ہوں۔ یعنی عثمان بن ابی طلحہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک تنہا خاتون ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا پرخطر سفر کر رہی ہیں، اس زمانے کا سفر اکیلے تنہا، تو وہ ان کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، and he goes out of his way to accompany her، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، خود وہ یہ طویل سفر جو ہے وہ پیدل کرتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ تک کا سفر جو ہے یہ اندازاً 10 سے 12 دن کا سفر ہے، ایک طرف کا ون وے۔ اور یہ تمام سفر وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ سفر پیدل کرتے ہیں، اور واپسی پر ان کے پاس سواری تک نہیں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس عمل کا جو ہے وہ ضرور اجر عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، یہ عثمان بن ابی طلحہ جو ہیں یہ شخص ہیں کون؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک بہت نوبل برانچ بنی عبد الدار سے تھا۔ ان کے والد طلحہ بن ابی طلحہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی جو خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی تھی وہ ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے اپنی اولاد کو بھی انہوں نے اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہونے دیا۔ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ مارے گئے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو ہیں ان کا دل آہستہ آہستہ اسلام کی طرف جو ہے مائل ہونے لگا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے چند ماہ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اچھا، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کو اسلام میں بہت یعنی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ سچے اور خالص ایمان کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہجرت سے پہلے یعنی جن لوگوں نے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہوں نے ہجرت کی، ان کا اسلام میں جو ہے وہ بڑا بلند مقام ہے۔ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ وہ ہجرت یعنی فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آتا ہے کہ جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ کے بڑے بڑے مناصب جو ہے وہ تقسیم فرما رہے تھے، جن میں سکایا ہے یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب، اور کعبہ کی چابی رکھنے کا جو یعنی جو ڈیوٹی تھی، جو اس کا آنر تھا، تو اس موقع پر آتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جو ایمان لے آئے تھے اس وقت،
تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا کا منصب عطا کیا، ان کو یہ آنر دیا کہ ان کو جو ہے وہ سکایا کا منصب دیا۔ اچھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو کعبہ کی چابی ہے اس کو بھی ان کے سپرد کیا جائے، ان کو یہ آنر بھی ملے۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ، کیونکہ ان کے والد ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ کعبہ کے کلید بردار تھے، ان کے پاس کعبہ کے دروازے کی ہوتی تھی، تو انہوں نے عثمان بن ابی طلحہ جو ہیں ان سے کعبہ کی جو کی ہے اس کو طلب فرمایا، اور وہ کی جو ہے عثمان بن ابی طلحہ جو ہیں ان کی والدہ کے پاس تھی۔ عثمان بن ابی طلحہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پا کر وہ سیدھا اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے کی مانگی۔ ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے کی دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عثمان بن طلحہ جو ہیں انہوں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ یعنی ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان سے چابی جو ہے وہ لے لی، اور لا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چابی کو جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی کو لے کر کعبے کے دروازہ کھولا، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور اندر پہنچ کر خانہ کعبہ کے بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنا شروع کر دیا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو جو ہے وہ بتوں سے جو ہے وہ پاک کر دیا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور فرمایا جو اسے تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں کہ پچھلے 14.5 صدیوں سے 1400 ایئرس سے یہ چابی انہی کی نسل میں جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، یعنی یہ چابی جو ہے وہ آج بھی انہی کے خاندان کی جو یعنی جو نسل ان کی چلی آ رہی ہے انہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ عثمان ابن طلحہ showed respect and honor and who was it to؟ کس کو انہوں نے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، امہات المومنین میں جو ہے وہ شامل ہوئیں۔ اچھا، یہ داستان تھی سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کی۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ یہ واقعہ بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے کا ہے۔ بیعت عقبہ کبریٰ کے موقع پر ہم نے یثرب کے مسلمانوں کو دیکھا تھا کہ کیسے ان کے دل جو ہیں وہ اپنے مکی بھائیوں کی ہمدردی سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، کیسے ان کی حمایت کا جوش ان کے اندر موجود تھا، اور مکہ میں جو مسلمان تھے ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے حوالے سے جو یثرب کے مسلمان تھے وہ اپنے دلوں کے اندر غم و غصہ رکھتے تھے۔ دوسری بیعت عقبہ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپرچونٹی دیکھی تو آگے ہاتھ بڑھا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو یعنی اپرچونٹی تھی اس کو گراب کر لیا۔ جو اہل یثرب تھے، جو مدینہ کے مسلمان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین، ایک ریفیوجی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے نائب اور اپنے لیڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ یثرب بلایا تھا، اور اسلام کے فالوورز کو بھی ان کا جو بلاوا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ریفیوجیز ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ جگہ پائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف جو قبائل تھے اور مختلف عرب کے حصوں میں جو مسلمان سکیٹرڈ تھے وہ یثرب میں جمع ہوں، اور یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ ایک منظم اسلامی معاشرہ، فرسٹ اسلامک کمیونٹی جو ہے اس کی بنیاد ڈالیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش کیا۔ آخری بیعت عقبہ جو ہے، یہ جو ہم بیعت عقبہ ثانی جس کو کہہ رہے ہیں، بیعت عقبہ کبریٰ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کب ہوئی تھی؟
یہ نبوت کے 13th ایئر ہوئی تھی، ہے نا، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا، ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اب تمہارے لیے بھائی پیدا کر دیے ہیں اور ایک ایسا شہر فراہم کر دیا ہے جہاں تم امن سے رہ سکتے ہو۔ مسند احمد میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں، میں حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرما دیا تھا کہ تمہاری ہجرت گاہ مجھے خواب میں دکھا دی گئی ہے، جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے اور اس میں کھجور کے درخت بہت ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ یثرب مدینہ منورہ ہے۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کھجور کے باغات کو خواب میں دیکھا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ دو جگہیں آئیں عرب کے اندر۔ ایسا کیوں ہوا کہ دو ہی جگہیں کیوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ذہن میں آئیں، دو نام آئے؟ کیونکہ عرب میں کچھ ہی مقامات ایسے تھے جہاں کھجور کے باغات جو ہیں وہ کثرت سے موجود تھے، اور ان میں سے دو جگہیں جو ہیں وہ یمامہ اور حجر تھیں۔ یہ یمامہ کا علاقہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ رفلی وہ علاقہ ہے جہاں آج ریاض کا شہر جو ہے وہ آباد ہے۔ اور حجر کے حوالہ یہ کون سا ایریا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یہ دارالہجرت ہو؟ تو اس کے حوالے سے اسکالرس کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ حجر کا جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو آج الاحسا کہلاتا ہے، بحرین کی طرف، اور دوسری اسکالرس کی یہ رائے یہ کہ یہ یمن کا جو ہے وہ ایک علاقہ تھا۔ تو بہرحال ان دونوں جگہوں میں یعنی کھجوروں کے باغات کی تو کثرت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ نے جو روایت کیا ہے، اس میں ہمیں ایک چیز اور کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور کیا چیز دکھائی تھی کہ جس سٹی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے جائیں گے، وہاں پہ کھجوروں کے درختوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دو پتھریلی زمینیں بھی ہوں گی۔ اور ہم اس حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف مدینہ ہی کا شہر تھا جہاں پر کھجوروں کے باغات کی بھی کثرت تھی، اور اس کی دو اطراف جو ہیں وہ والکینک پلینز بھی تھے، یعنی کہ دو پتھریلی زمینیں بھی۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یعنی اجازت دی اور ان کو انکریج کیا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حکم ملتے ہی سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیع اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ کے ساتھ نکلے، پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو ہیں وہ انہوں نے یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مہاجرت کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور لوگ دو دو تین تین کی ٹولیوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو نیا دارالہجرت تھا اس کی طرف جو ہے وہ سفر کرنے لگے، حتیٰ کہ پورے کی پوری فیملیز جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے، اور مکہ میں مکہ میں جو ان کے گھر تھے وہ خالی پڑے رہ گئے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی اور اپنے نابینا بھائی عبد بن جہش کو لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ بنی جہش جو ہے ان کی ہجرت کے بعد ان کا گھر جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ویران پڑا رہا، اور ان کے گھر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ مکہ کے سینٹر میں تھا اور بہت بڑا گھر تھا۔ تو آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر کے پاس سے عتبہ بن ربیع، عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل بن حشام گزرے، تو عتبہ نے ویران گھر اور دھڑ دھڑ کرتے دروازوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آ بھری، یعنی جب گھر
یعنی کھلے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہوا سے کیا ہوتے ہیں، ان کے دروازے جو ہیں وہ یعنی دھڑدھڑاتے ہیں، وہ آواز نکالتے ہیں۔ تو آتا ہے کہ عتبہ بن ربی نے جب ان کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ہر گھر چاہے کتنی دیر بھی سلامت کیوں نہ رہے، لیکن ایک نہ ایک دن مخالف ہوا کے گھیرے میں آ جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پھر عتبہ بن ربی نے کہا کہ بنی جہش کا گھر اس کے مکینوں سے خالی ہو گیا۔ یعنی کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عتبہ بن ربی کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ جو بنی جہش کا گھر ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ویران ہو گیا۔ لیکن آتا ہے کہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل بن ہشام، اس نے اس موقع پر کہا کہ ایک تنہا شخص جس کا صرف ایک غیر معروف باپ تھا، اس کے جانے پر رونے سے کیا فائدہ، اور کہنے لگا کہ یہ سب میرے بھتیجے کا کام ہے۔ یعنی اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ اسی نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی، اسے منتشر کیا اور آپس کے تعلقات کو بگاڑ دیا۔ اچھا، مشرکین مکہ جو ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ یثرب پہنچیں اور وہاں جا کے دوسرے جو مسلمان ہیں، یثرب کے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ وہ مل جائیں، اور مکہ کے جو لوگ ہیں، جو قریش کے لوگ ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ بنائیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد سے بیشتر مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر افراد تو مشرکین کی نظروں سے بچ بچا کر نکلے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سواروں کے ساتھ اعلانیہ جو ہے وہ ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی زید بن خطاب، ان کے بہنوئی سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کے داماد خنیس بن حذافہ جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق شوہر تھے، اور دوسرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے آواز بلند مشرکین قریش سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ قریش، میں مکہ سے جا رہا ہوں، جس کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اولاد کو یتیم کرنا منظور ہو وہ میرے پیچھے آئے اور مجھے جانے سے روکے۔ لیکن کسی کو انہیں روکنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ابن اسحاق جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے یعنی اپنے الفاظ میں ان کا جو یہ ہجرت کا سفر تھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ہم نے یعنی عمر بن خطاب، عیاش بن ابی ربی اور حشام بن العاص بن وائل سہمی نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو بنی غفار کے تالاب پر صرف کے مقام کے قریب خاردار جھاڑیوں کے پاس ملنے کا وعدہ کیا۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ اب کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہجرت کر رہے ہیں، تو ایک انہوں نے پوائنٹ طے کیا کہ اس پوائنٹ پر کیا ہوگا کہ مکہ سے باہر جو ایک جگہ ہے یہ صرف، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ کی جانب 7 یا 8 میل کے فاصلے پر ہے، اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ اسی جگہ واقع ہے۔ تو ایک پوائنٹ انہوں نے طے کیا اور کہا کہ اس جگہ پر ہم آپس میں جو ہے وہ ملیں گے اور پھر یہاں سے ہم آگے کا سفر جو ہے وہ طے کریں گے۔ اور انہوں نے آپس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میں سے جو شخص بھی وہاں نہ پہنچے اس کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ اسے زبردستی روک لیا گیا ہے، اس لیے باقی دونوں کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں اور انتظار نہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح میں اور عیاش بن ربی مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ حشام بن العاص کو زبردستی روک لیا گیا، وہ بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی حشام بن العاص کو جو ہے وہ روک لیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر بنی عمر بن عوف کے پاس قباء میں اترے۔ ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام عیاش بن ابی ربی کے پاس پہنچے۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مادرزاد بھائی بھی۔ یعنی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر کے وہ قباء پہنچ گئے، مدینہ
پہنچ گئے تو یہ خبر جو ہے وہ ابو جہل کو بھی پہنچ گئی اور اس کے بھائی حارث کو بھی پہنچ گئی. یہ دونوں جو ہیں وہ ہاف بردرز تھے. دوسرے صحابی جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے ٹریول کر رہے تھے، یعنی کہ عیاش بن ابی ربی کے، ان سب کی جو ہے والدہ جو ہیں وہ ایک تھی اور والد جو ہے وہ الگ تھے. تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام جو ہیں وہ مدینہ جو ہے وہ پہنچے، اور نبی کریم عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، وہ ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے. وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے عیاش بن ابی ربی سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ جب تک تم کو دیکھ نہ لے گی اس وقت تک نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ شیڈ میں بیٹھے گی. عیاش کو اپنی والدہ کی حالت پر رحم آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت وہاں موجود تھے، سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ ان کی باتوں کو سن رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ہے وہ انہیں سمجھایا کہ یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنے مذہب سے نکال کر شرک کی طرف واپس لے جائیں. خبردار ان سے بچنا، تمہاری ماں کو جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ فوراً ہی کنگھی کرنے لگ جائے گی، اور جب مکہ کی تیز دھوپ اس کو ستائے گی تو خود ہی سائے میں جا کر بیٹھ جائے گی. تو یعنی عمر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ forget about it and do not go with them. عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بارے میں ایک قول ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا لست بالخب ولا یخدع ان الخب، میں داغا باز نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی داغا باز مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. الخب کا مطلب ہے عربی میں دھوکے باز، مکار، چالاکی سے لوگوں کو فریب دینے والا. لست بالخبی یعنی میں خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت، ان کی صاف گوئی، ان کی امانت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ مکاری کرتے تھے، نہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے ان کے قول کا ولا یخدعن الخب، اور کوئی مکار شخص مجھے دھوکہ نہیں دے پاتا. یہ حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹیلیجنس کو، ان کی فراست کو، انسانوں کی پہچان کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود تو سچے تھے مگر نادان یا بھولے نہیں تھے کہ کوئی چالاک شخص ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا لے. یہ جملہ ایک بہترین اسلامی کریکٹر کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ خود دھوکہ نہ دو، کسی سے دھوکہ نہ کھاؤ. مومن دل کا کیسا ہوتا ہے؟ بالکل پاک، شفاف، سافٹ، مگر عقل سے تیز ہوتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کو دیانتدار ہونا چاہیے مگر بے وقوف نہیں، نرم ہونا چاہیے مگر کمزور نہیں، سچا ہونا چاہیے مگر دوسروں کے ہاتھوں کھیلنے والا نہیں کہ دوسرے اس کو جب چاہیں بے وقوف بنا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی میں یہی دونوں خوبیاں جو ہیں وہ جمع تھیں. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ عیاش نے کہا کہ میں تو اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا اور میرا وہاں کچھ مال بھی ہے، وہ لیتا آؤں گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے تم ان لوگوں کے ساتھ مت جاؤ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر طریقے سے انہیں روک رہے ہیں کہ وہ ابو جہل اور اس کے بھائی کی باتوں میں نہیں آئیں اور ان کے ساتھ مکہ نہ جائیں. لیکن عیاش بن ابی ربی جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے اور جانے پر اصرار کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کو روکنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہی کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بہترین اور مرضی کے مطابق چلنے والی اونٹنی ہے، تم اس سے نیچے ہرگز نہ اترنا. اگر تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کسی قسم کے دھوکے کا احساس ہو تو اس اونٹنی کے ذریعے بچ کر نکل آنا. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیاش اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ نکل گئے. راستے میں ایک مقام پر ابو جہل نے اس سے کہا کہ میرے اونٹ پر بہت زیادہ سامان ہے، کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی اونٹنی پر بیٹھنے دو گے؟
تو عیاش نے جواب میں کہا کہ کیوں نہیں. تو اب عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں پرسنالٹی نظر آ رہی ہے کہ کیسی پرسنالٹی ہے، بہت ہی سافٹ ہے. تو وہ جو یعنی ابو جہل کی جو چالاکی ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے، اور وہ اس کو آفر کر دیتے ہیں، ان کو آفر کر دیتے، ابو جہل کو آفر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میری اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاؤ. چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب اپنی جو ہے وہ اونٹنیوں کو بٹھاتے ہیں، اور جیسی ہی یعنی اونٹنیاں بیٹھتی ہیں اور وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ زمین پر اتر کر آتے ہیں، تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے حارث، وہ دونوں مل کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں رسی سے باندھ دیتے ہیں، اور اسی حال میں انہیں جو ہے وہ مکہ لے آتے ہیں، انہیں قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور ان پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے عیاش بن ربی کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب ابو جہل اور حارث عیاش بن ربی کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو دن کا وقت تھا، اور ان دونوں نے انہیں بری طرح باندھ رکھا تھا اور کہتے جا رہے تھے اے مکے والوں، تم بھی اپنے بے دین اور بےہودہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جس طرح ہم نے اپنے اس بے وقوف عزیز کے ساتھ کیا ہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے انتہائی شدید تکلیفوں اور مصائب میں کافروں کی باتوں کو قبول کر لیا، اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے اور نہ نوافل، اور نہ ہی ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کو پہچانے اور اس پر ایمان لانے کے بعد کسی مشکل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ باتیں آپس میں اپنے متعلق کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عیاش بن ابی ربی تھے اور حشام بن العاص تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی جب ان کو یعنی مکہ کے اندر جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، تو یہ دین جو ہے یعنی اس کو چھوڑ بیٹھے. تو عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ جو ہیں وہ آپس میں یعنی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا غلط کیا اور یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایسے لوگوں کے متعلق اور ہماری ان باتوں کے متعلق جو ہم آپس میں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. کون سی آیات؟ سورہ زمر کی آیات نازل فرمائیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آیت نمبر 53 سے 55 تک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اے نبی، میری جانب سے ان لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. تم سب عذاب آنے سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو، ورنہ عذاب آنے کے بعد تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. اس کی پیروی اس وقت سے پہلے کر لو کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ آیتیں کتنی خوبصورت آیات ہیں. اس زمانے میں بھی یعنی جب یہ نازل ہوئی ہوں گی تو صحابہ کرام، اور خاص طور پہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام چھوڑ بیٹھے تھے، ان کے دلوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ان آیات سے جو ہے وہ تسکین پہنچی ہوگی. اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے آیات ایک کاغذ پر لکھ کر حشام بن العاص کے پاس بھجوا دی. حشام ابن العاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیات میرے پاس پہنچی تو میں انہیں زیتوا کے مقام پر پڑھتا، اور زیتوا جو ہے یہ مکہ کے نچلے حصے کا ایک مقام ہے. وہ کہتے ہیں میں وہاں پڑھتا اور پہاڑی پر اوپر نیچے چکر لگاتا، مگر میری سمجھ میں ان کا مطلب نہ آتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا اے اللہ، اے خدایا، مجھے ان کا مطلب سمجھا دے.
پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں، چنانچہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گیا۔ ایک اور روایت اس واقعے کے حوالے سے ابن اسحاق میں آتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک قابل اعتماد شخص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا، عیاش بن ابی ربی اور ہشام بن العاص کو لانے کے لیے کون تیار ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا، یعنی خالد بن ولید کے بھائی نے، کہ یا رسول اللہ، جو ایمان لا چکے تھے اس وقت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے۔ وہاں ایک عورت سے ان کی ملاقات ہوئی جو کھانا لے کر جا رہی تھی۔ اس سے انہوں نے پوچھا کہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ 2 قیدیوں کے پاس لے جا رہی ہوں۔ ولید اس عورت کے پیچھے ہو گئے اور اس مقام کو پہچان لیا جہاں وہ دونوں قید میں تھے۔ وہ ایک ایسا مکان تھا جس کی چھت نہیں تھی، یعنی روف لیس تھی۔ ولید کہتے ہیں جب شام ہوئی تو وہ دیوار پھلانگ کر ان کے پاس پہنچے۔ ایک سفید سخت پتھر ان کی بیڑیوں کے نیچے رکھا اور تلوار سے انہیں کاٹ دیا۔ اس لیے ان کی تلوار کو ذوالمروہ یعنی سفید پتھر والی کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان کو لے کر اونٹ کو ہانکتے ہوئے چل پڑے۔ آتا ہے کہ ٹھوکر لگنے سے ان کی انگلی زخمی ہو گئی تو کہنے لگے، اے انگلی، تجھ سے ذرا سا خون ہی تو بہا ہے، لیکن یہ تکلیف تو نے اٹھائی ہے یہ خدا کے راستے ہی میں اٹھائی ہے۔ پھر ان دونوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایک بہت ہی یہ خوبصورت واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ہجرت کا، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ یعنی ان کی ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ کتنا یعنی میچ کرتا ہے، کہ تمام لوگوں نے یعنی چھپ چھپ کر جو ہے وہ ہجرت کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے علی اعلان جو ہے وہ سب کے سامنے کہہ کر جو ہے وہ ہجرت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر خواہی، ان کے لیے فکر مند ہونا، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان کو نقصان سے جو ہے وہ بچائیں۔ پھر یہ کہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا اور مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ یعنی جو لوگ یعنی سختی برداشت نہیں کر پاتے اور ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، تو وہ کتنا یعنی بڑا خسارے کا جو ہے وہ سودا کرتے ہیں، کتنی غلط جو ہے وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے اس کے اوپر جو ہے وہ کریکشن کرنا، اللہ کے اپنی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھولنا، یہ بتانا کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، کوئی کفر ہی کیوں نہ کر بیٹھے، کوئی شرک ہی کیوں نہ کر بیٹھے، کوئی مرتد ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے عذاب آنے سے پہلے پہلے، ہے نا، مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے، تو اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہیں اس کے لیے، ہے نا۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی خطا اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو نیکی کے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ بھی کرنے کا کیا فائدہ۔ کرنے کا عمل کیا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم کوئی خطا کر بیٹھیں تو کیا کریں، فوراً اللہ جو ہے وہ ہمیں یاد آ جائے، فوراً ہمیں یہ یاد آ جائے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور پھر ہم واپس جو ہے وہ توبہ کر کر اللہ کی جانب جو ہے وہ پلٹیں۔ اچھا، اس واقعے کے اندر ہمیں پھر یہ نظر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی جیسے ہی یعنی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یعنی وہ مسلمان یعنی ہشام بن العاص جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو وہ پھر خیر خواہی کا جذبہ دکھاتے ہیں اور فوراً یعنی ان کو خود اپنے ہاتھ سے وہ آیات لکھ کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کر کر پھر اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ تو بڑی یہ خوبصورت واقعات ہیں ہجرت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک آخری واقعہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان لوگوں میں شمار ان کا ہے کہ جو بہت ارلی
جو ہے وہ ایمان لے کر آئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر. سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ جو ہیں ان کی صف میں ہوتا ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عراق کے کسی گاؤں کے جو ہیں وہ رہنے والے تھے، یعنی کہ یہ عربی النسل تھے، اور ان کے والد کا نام سنان آتا ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت قید آتا ہے. ان کے خاندان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خاندان بڑا نوبل، بڑا معزز خاندان تھا، اور ان کے والد یا ان کے والد کے جو بھائی تھے ان کو جو پرشین کنگ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے ان کے علاقے جس کا نام ابلا آتا ہے، یعنی عراق کے ایک شہر ابلا کے حوالے سے آتا ہے کہ وہاں کا ان کو جو ہے وہ گورنر مقرر کیا ہوا تھا. تو صہیب رضی اللہ عنہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بہت ہی نوبل پریسٹیجس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یا تو ان کے والد یا ان کے چچا جو ہیں وہ ابلا کے جو ہیں وہ گورنر تھے. صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن ابھی یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے کہ جو رومنس تھے انہوں نے ان کے شہر کے اوپر حملہ کیا، اور جہاں وہ دوسری یعنی مال و دولت کو سمیٹ کر لے کے گئے، وہاں وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئے. چنانچہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بچپن کا وقت تھا، اپنے لڑکپن کا وقت تھا، جوانی تک وہ رومیوں کی غلامی میں گزارا. جب وہ رومنس کے ہاں پلے بڑھے اور اپنا یعنی ایک لائف کا بڑا حصہ وہاں گزارا، تو رومن جو ہے وہ یعنی وہاں کی جو زبان تھی وہ یعنی فلوئنٹ وہ زبان وہ وہاں بولنے لگے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عربی جو ہے وہ ایک ایکسنٹ کے ساتھ بولا کرتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ وہاں کے لوکل نہیں تھے. اور ان کی یعنی شکل و صورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی جو رنگت تھی وہ بہت یعنی سفید رنگت والے تھے، اور ان کے بال جو ہیں وہ بلونڈ تھے. تو اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رومی جو ہیں وہ مشہور ہو گئے. بہرحال جب یہ رومیوں کی غلامی میں تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو کلب کے کچھ تاجر جو ہیں وہ اس علاقے میں گئے جہاں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. ان تاجروں نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں سے جو ہے وہ خرید لیا اور وہ اپنے ساتھ انہیں مکہ لے آئے. یہاں انہیں عبداللہ بن جدحان نے جو ہے ان سے خرید لیا. مصدق حاکم میں آتا ہے کہ ابن جدحان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، لیکن ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو کر جو ہے وہ مکہ پہنچے اور عبداللہ بن جدحان سے کہ حلیفانہ تعلق انہوں نے قائم کیا، ان کے اہلائے بن گئے، ان کی حفاظت میں آ گئے. اچھا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ، بہت ہی اسکلڈ جو ہے وہ آدمی تھے. وہ جب مکہ آئے تو بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن چند سالوں کے اندر وہاں رہتے رہتے انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ مکہ کے امیر لوگوں میں جو ہے وہ ان کا شمار ہونے لگا. اچھا، یہ وہی زمانہ تھا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا جو ہے وہ سرعام یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ بلانا شروع کیا. اس دعوت کا جب حال سنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک دن حضرت صہیب جو ہیں وہ ارقم بن ابی ارقم کے مقام پر جو ہے وہ پہنچ گئے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں موجود تھے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے. علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک ہی دن ایک ساتھ اسلام قبول کیا. اس وقت صرف 30 اصحاب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اچھا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، لیکن اب یہ مکہ کے اندر بغیر کسی پروٹیکشن کے ہو گئے. حالانکہ یہ غریب الوطن تھے اور بے یار و مددگار تھے، لیکن انہوں نے بعض دوسرے صحابہ کی طرح اپنا اسلام جو ہے وہ مخفی نہیں رکھا، ہڈن نہیں رکھا، بلکہ
سب کے سامنے اعلان جو ہے وہ بتا دیا کہ میں جو ہے وہ ایمان لے آیا ہوں، میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ یعنی ایمان لے آیا ہوں۔ اور یہ مکہ کے اندر اس چیز کا اعلان کرنا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ گویا کوئی بھیڑوں کے چھتوں کے اندر جو ہے وہ خود ہاتھ لگا دے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ کبھی انہیں گرم ریت پر لٹاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے، کبھی مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیتے۔ لیکن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی حق کے راستے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ ظلم و ستم سہتے سہتے ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ بہقی کی روایت کے مطابق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ تم لوگ ایک دن حجر یا مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے۔ اسی دن سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ہجرت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کا شرف حاصل کریں گے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کریں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ سیکرٹلی جو ہے وہ ہجرت کی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی جو سعادت تھی وہ حاصل نہیں کر سکے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے، تو ان کے لیے مکہ کے اندر ایک دن بھی کاٹنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور مدینہ جانے کے لیے وہ بےتاب ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ چند دن بعد ہی جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ سفر کا باندھا، اور جیسے ہی قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنا سفر کا سامان باندھ رہے ہیں، ان کو ان کے ارادے کا علم ہوا، تو انہوں نے چاروں طرف سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تیر کمان پر رکھ کر للکار کر کہا، اے اہل مکہ، تم خوب جانتے ہو کہ میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، خدا کی قسم تم میرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے ترکش کے تمام تیر تم پر ختم نہ کر دوں، اگر پھر بھی تم میں سے کوئی بچ گیا تو پھر میں تلوار نکالوں گا اور جب تک میری جان میں جان ہے تم سے لڑوں گا، اگر سلامتی چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ مشرکین نے اس پر کہا کہ صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو سخت مفلس اور کلاش تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، لیکن اب تم یہاں سے اس قدر مال و دولت لیے جا رہے ہو، یہ دولت ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تمام مال جو ہے وہ ان کے سامنے پھینک دیا اور خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت کسی جگہ جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی۔ جب مشرکین نے یعنی جب انہوں نے اپنا ہجرت کا سفر شروع کیا اور مشرکین نے ان کا تعقب کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے راستے میں حائل نہیں ہوں گے، تم رکاوٹ نہیں ڈالو گے، تو میں تمہیں اپنے تمام مال کا پتہ بتا دوں گا۔ مشرکین جو ہے انہوں نے ان کی یہ بات جو ہے وہ مان لی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال و دولت جمع کیا تھا وہ سب بتا دیا کہ کہاں چھپایا ہوا ہے، اور خود جو ہے وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا۔ آتا ہے کہ جب وہ سیدھا جو ہے وہ اپنے یعنی سفر کرتے ہوئے طے کرتے ہوئے سیدھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور جب وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر جو ہیں وہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ جو ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کھجور جو ہیں وہ آپس میں تناول فرما رہے ہیں۔ جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دیکھا تو انہیں سلام کیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر کچھ کہے سنے وہ کھجوروں کو جو ہے وہ کھانے کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔
اور وہ جس انداز میں کھجوروں کو کھا رہے تھے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک بہت سخت جو ہے وہ سفر کر کر آئے ہیں، بہت بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ انہیں ڈھال ہے۔ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملاحظہ فرمائیے ان کی آنکھ دکھ رہی ہے اور کس شوق سے کھجوریں اڑا رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں جو اس میں مینشن کرنا بھول گئی کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قباء میں تشریف لائے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ جو تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھجور کھا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھجور کھانے لگ گئے۔ اور اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو تو اس کو کھجور جو ہے وہ نہیں کھانے چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آشوب چشم کے اندر جو ہے وہ کھجور کھانا جو ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اس پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سبحان اللہ، تمہاری آنکھ آئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو اچھی ہے۔ آتا ہے کہ ان کا یہ جواب سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ متبسم ہوا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ کھجوروں سے فارغ ہو کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ واہ صاحب، آپ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ گئے اور مجھے ساتھ نہ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بھی اس عاجز کا خیال نہ فرمایا۔ میں مکہ میں تنہا رہ گیا اور قریش مجھ پر چڑھ دوڑے، اپنا مال و اسباب سب کچھ انہیں دے کر بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور آپ تک پہنچا۔ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں، ربیحہ صہیب، ربیحہ صہیب، اور ایک الفاظ یہ آتے ہیں کہ ابو یحییٰ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا کہ ابو یحییٰ ربیحہ، یعنی کہ ابو یحییٰ تم نے بڑی نفعمند تجارت کی۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ رب العالمین کے یہ یعنی قرآن کے یہ الفاظ جو ہیں وہ جاری ہو گئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سیرت کی کتابوں میں 100 سے زیادہ ایسے صحابہ و صحابیات کے نام ملتے ہیں جن کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہجرت کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوئی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار، جائیداد اور وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ گوارا کیا۔ اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ بڑی قربانی مانگتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔